अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। खालिद अज़ीज़ पाकिस्तान डिस्कशन एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से हाज़िर है। इस वक्त रात के 12:30 बज चुके हैं, यानी कि हम 9 फरवरी 2024 में शामिल हो चुके हैं। कल इलेक्शन था, हमें मालूम है, आपको भी मालूम है कि दिन भर पोलिंग का अमल जारी रहा। शाम को नताइज की तवक्को सभी को थी और प्राइवेट सोर्सेज से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर नताइज आप देख भी रहे होंगे। ज़ाहिर है कि जब तक हतमी नताइज ना आ जाएं, ना तो टीवी चैनल्स उसको हतमी नतीजा कह सकते हैं और ना ही उसको सरकारी नतीजा कहा जा सकता है। अभी तक जितने भी नताइज टीवी चैनल्स के ऊपर आपने देखे होंगे, उनसे एक ट्रेंड का पता चल रहा है। वो ट्रेंड किस चीज़ की गमबाज़ी करता है और आने वाले वक्त में, यानी आने वाले माह साल में इस ट्रेंड के क्या असरात मुरतब होंगे, आज बात इस पे करनी है। अब ये बात ना तो बराह रास्त इस चीज़ से ताल्लुक़ रखती है कि नताइज का जो सरकारी तौर पे ऐलान होता है वो किस हद तक उन्हीं ट्रेंड्स के मुताबिक होता है जो हमें अभी तक नज़र आए हैं, या हम सब ने, मैंने, आपने टीवी चैनल्स पे देखे हैं, और ना ही उसका ताल्लुक़ इस बात से है कि कल हुकूमत कौन बनाता है। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको मुकम्मल देखिएगा ताकि जो मैं कहना चाहता हूँ मेरी बात आप तक पहुँच सके। इसमें ना तो मैं इस पे बात करूँगा कि सुबह हतमी तौर पर क्या नताइज मौसूल होते हैं, और ना ही इस पे बात होगी कि हुकूमत कौन बना रहा है। क्योंकि एक बात तो तय है कि अगर इस वक्त पार्टी पोजीशन देखी जाए तो बिला शक ये कहा जा सकता है कि नून लीग लीड कर रही है, क्योंकि जितने भी आज़ाद उम्मीदवारान हैं वो बहरहाल अभी तक तो आज़ाद ही हैं। कल वो किस पार्टी में शामिल होते हैं, वो अपना कोई इत्तेहाद बनाते हैं, और क्या वो सियासी वाबस्तगी को निभाते हैं कि जिसकी बुनियाद पर आज उनको वोट मिल रहे हैं, ये बात अभी हतमी नहीं है। जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो ट्रेंड्स नए सेट हो रहे हैं, एक तो ये है कि वोटर्स का जो टर्नआउट है वो बहुत ज़्यादा, निस्बतन बहुत ज़्यादा रहा है। आज से पहले जितने भी इंतखाबात हुए, हम 1977 या 1970 की दहाई की बात नहीं करते, हम 1980 की दहाई की बात भी नहीं करते, 90 की दहाई की बात भी नहीं करते, हम 2000 के बाद के इंतखाबात की देख लेते हैं। 2002 में इंतखाबात हुए, 2008 में हुए, 2013 में हुए, 18 में हुए और अब 2024 में हुए। तो इनमें एक वाज़े फ़र्क नज़र आता है कि इस वक्त वोटर्स टर्नआउट ज़्यादा था। मैंने ख़ुद भी आज पोलिंग स्टेशंस पे देखा कि बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो वाज़े तौर पे नज़र आ रहा था कि वो बहुत ज़्यादा पुराना वोट उनका नहीं बना हुआ, नौजवान लोग थे। ये वोट आइंदा 30 से 50 साल तक यही वोट अपना असर दिखाता रहेगा। और इस वोट ने किया क्या है? ख़ातीन हज़रात, मैं जिस नस्ल से हूँ उस नस्ल ने 1980 की दहाई में आंख खोली। उस नस्ल ने एक पूरा ख़ास किस्म का सियासी ढांचा अपने सामने तरतीब होते हुए देखा, उसको तरतीब होते देखा, उसको फलता फूलता देखा, और उसके नताइज भी हमने अपनी आंखों से देखे। 1977 के इंतखाबात के बाद नज़रियात की जगह मालियात ने ले ली और ज़रूरियात और मफादात ने ले ली। इस नज़रिए की जो शिफ्ट थी, इसको मैं पैराडाइम शिफ्ट कहूँगा। इसका असर ये हुआ कि आज हम जहाँ खड़े हैं बहैसियत कौम, ये उसी पैराडाइम शिफ्ट जो 1985 से शुरू हुआ था,
بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ 1985 میں وہ پیراڈائم شفٹ ہو گیا تھا. وہ جو عمل شروع ہوا اس عمل نے ہمیں یہاں پر لا کھڑا کیا. اب سوال یہ نہیں ہے کہ ہم کس ترقی کے حوالے سے یا کن پیرامیٹرز کے اوپر ہم بات کریں. ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ آج ہم اقوام عالم میں کس جگہ پہ کھڑے ہیں. 25 کروڑ کی آبادی کا یہ ملک ہے. دنیا کی ٹاپ 10 جو موسٹ پاپولس کنٹریز ہیں ان میں ہم شامل ہیں. آج کے نوجوان اور ان سے آنے والی اگلی نسلیں آج سے 20 سے 25 سال کے اندر اندر یہ آبادی 40 کروڑ کے پاس ہوگی. ان کا اس دنیا میں کیا مقام ہوگا، یہ اپنے لیے روزگار کہاں سے لیں گے، اس ملک کی معاشیات کس طرف جائیں گی، یہ ہمیں سوچنا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس ملک کے مڈل ایجڈ اور جو یوتھ ہے انہوں نے اس طرف غور کرنا شروع کر دیا ہے. ناظرین کرام، ایک چیز پہ توجہ کیجیے گا. لاہور، گوجرانوالا، فیصل آباد، ساہیوال، سیالکوٹ، شیخوپورہ، گجرات، سرگودا، راولپنڈی اور ہزارہ، اس بیلٹ، یہ جو پوری ایک پٹی ہے، اس نے آج کس طرف کا رخ کیا ہے. یہی ٹرینڈز اس بات کو طے کریں گے کہ آنے والے وقت میں ہماری سیاست کس طرف کو جائے گی. کے پی کے کی بات میں اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ تو ایک بالکل ہی واضح صورتحال ہے. جو شفٹ ہوا ہے وہ ان اضلاع اور ان ڈویژنز میں ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس شفٹ کی ابھی ابتدا ہے، مگر یہ شفٹ جائے گا کہاں اور الٹیمیٹلی اس کے نتائج کیا نکلیں گے، بات اس پہ کرنی ہے. جس ایریا، جن اضلاع کا، جن ڈویژنز کا میں نے ذکر کیا، ان اضلاع میں، ان ڈویژنز میں 1985 کے بعد کی جو پولیٹیکل کلاس اور جو پولیٹیکل کلچر بنا، اس نے اپنے انداز کے ساتھ اثر کیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، وہ مجھے بھی پتہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج جو ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے، یہ ٹرینڈ کیا سیٹ ہوا ہے. یہ جو آزاد امیدواران کی لیڈ ہمیں نظر آتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آزاد امیدوار کی لیڈ نہیں ہے. اس آزاد امیدوار کے پوسٹر کے اوپر چھپی ہوئی ایک اور شخص کی تصویر ہے، اور وہ ایک شخص نہیں ہے، وہ ایک نیا نظریہ ہے. وہ نظریہ ٹھیک ہو یا غلط ہو، اس کے اوپر اس وقت بحث نہیں ہے. گفتگو اس وقت اس موضوع پہ ہو رہی ہے کہ اس نظریے کے تحت آئندہ کے 30 سے 40 سال، 50 سال کی جو سیاست ہے وہ ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے. لوگوں نے جس طریقے سے آج ووٹ ڈالا اور اس کے جو ٹرینڈز سامنے آئے وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. اس وقت رات کا 1:45 کا عمل ہے. 1:45 بجے تک ابھی تک واضح طور پہ کوئی بھی نتیجہ نہیں سامنے آیا، الا ماشاء اللہ. ایک میں نے دیکھا کہ سندھ کے 2-3 حلقے ہیں، ان کا ایک مکمل نتیجہ ابھی تک آیا ہے. گو کہ وہ بھی حتمی اور سرکاری نتیجہ تو نہیں ہے، مگر جو فارم 45 کے تحت جو نتائج موصول ہوتے ہیں وہ اسی کے مطابق ہے. وہاں سے پیپلز پارٹی ہی جیتی ہے. سندھ کے حوالے سے تو ایسا ہی تھا. پنجاب میں شفٹ ہے، کے پی کے ہزارہ بیلٹ میں شفٹ ہے، راولپنڈی میں شفٹ ہے، اسلام آباد میں شفٹ ہے. یعنی پوٹھوہار، ہزارہ، سینٹرل پنجاب. اور یہ سینٹرل پنجاب سے ہوتے ہوتے ہم آگے ساؤتھ پنجاب کی طرف جائیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ جہانگیر خان ترین کی نشستیں بھی خطرے میں ہیں. بلکہ لودھراں والی سیٹ پہ تو بہت واضح طور پہ جہانگیر خان ترین صاحب ابھی تک ہار رہے ہیں.
اب دیکھنا یہ ہے کہ نوجوان ووٹر اور اس ملک کے 25 کروڑ عوام اپنا آئندہ مستقبل کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ ٹی ایل پی کے ووٹ کی بھی بات کرنی ضروری ہوگی، ٹی ایل پی کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کے ووٹ کی بات، اور مجلس وحدت المسلمین ہو گئی، اور جے یو آئی ایف۔ جے یو آئی ایف، جماعت اسلامی، یہ اپنی قدرتی جو سیاسی زندگی ہوتی ہے شاید وہ پوری کر چکے ہیں۔ ان جماعتوں کے ووٹ کم ہی ہو رہے ہیں، بڑھ نہیں رہے۔ رہ گئی بات ٹی ایل پی کی، سعد رضوی صاحب اٹک والی سیٹ پہ ابھی تک ان کی لیڈ بظاہر تھی۔ حتمی طور پہ کیا ہوتا ہے ابھی کچھ کہنا ممکن نہیں ہے، مگر آج سے 5 سال بعد یا 10 سال بعد جو میں سمجھ رہا ہوں اور جو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی سمجھیں، کہ اس ملک میں حتمی طور پر ایک سیاست اس نوعیت کی طے ہوگی کہ جس کے اندر مذہبی نوعیت کا جو ووٹ ہے وہ ایروڈ ہوتا جائے گا، وہ سکڑتا جائے گا، وہ کم ہوتے ہوتے وہ شاید وہ ختم ہو جائے، کیونکہ خالصتاً مذہبی بنیادوں کے اوپر جو ووٹ ہوتا ہے وہ نظریات کا جو پیریڈ تھا وہ ختم ہو چکا۔ خاص کر سن 2010 کے بعد تو خیر اس کی گنجائش شاید بہت ہی کم ہو گئی تھی۔ ہمارے ہاں پھر بھی ایک حد تک اس نوعیت کا سلسلہ چلتا رہا، مگر آئندہ مجھے نہیں لگتا کہ 1 سے 2 الیکشن کے بعد مذہبی نوعیت کی سیاسی جماعتیں اپنا وجود شاید برقرار نہ رکھ سکیں۔ مجلس وحدت المسلمین بھی ایک مذہبی جماعت ہی ہے، مگر وہ ایک خاص یعنی آپ یہ کہہ لیجئے، اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جیسے جماعت اسلامی ہے ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، جے یو آئی ایف ہے ان کا ایک دیوبند کے نقطہ نظر کا ووٹ ہے، اسی طریقے سے جو مجلس وحدت المسلمین ہے وہ ہمارا جو شیعہ، اس سے پہلے اس نوعیت کی 2 جماعتیں اور بھی تھیں، علامہ ساجد نقوی کی جماعت بھی تھی بلکہ ہے، اور سید حامد علی موسوی کی جماعت بھی تھی، مگر نہ تو وہ جماعتیں کبھی کامیاب ہوئیں اور نہ ہی لگتا ہے کہ سوال میں یہ نہیں کر رہا کہ کون سی جماعت کس طبقہ فکر کی ہے، میں مذہبی جماعت کی بات کر رہا ہوں۔ میرا عمومی تجزیہ یہ ہے کہ اس وقت ہم جس قسم کے مائنڈ سیٹ کے اندر جا چکے ہیں، یہ ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، لوگوں کے اندر ذہنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اسی کے نتیجے میں یہ جو مذہبی نوعیت کا جو ووٹ ہے وہ سکڑتا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دفعہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہر حلقے میں 5,000، 10,000، 8,000، 7,000 یہ جو ووٹ ہے پنجاب کے اندر، اور یا شاید کراچی میں بھی ہو، یہ ٹی ایل پی نے لیا ہوگا، اور حتمی نتائج میں ابھی کچھ وقت ہے تو اس وقت یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی، لیکن الٹیمیٹلی یہ ووٹ ایک تو ہو گئی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جو سچویشن نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 2 جماعتوں کے درمیان ہی سیاسی جو کہہ لیجئے کہ مقابلہ ہے وہ رہے گا۔ یہ اس انتخاب میں تو نہیں، لیکن آنے والے جو اس کے بعد جو بھی انتخابات ہوں گے اس میں پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف، یہی 2 جماعتیں ہوں گی جو الٹیمیٹلی آئندہ 40-50 سال 30 سال کی جو سیاست ہے وہ انہی کے گرد گھومے گی۔ تحریک انصاف نے بہت زبردست قسم کا اپنا ایک نظریہ لوگوں کے سامنے رکھا، لوگوں کو اس نے تحریک انصاف نے اٹریکٹ کیا، لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ پیپلز پارٹی بہرحال ایک لمبے پروسیس سے گزر کر آج وہاں پہنچ چکی ہے، اگر پہنچ نہیں چکی تو اس سفر پہ گامزن ضرور ہو چکی ہے کہ جہاں سے آخرکار یہ پارٹی دوبارہ سے اس راستے پہ چلے گی کہ جہاں جس کو آپ پاپولر ووٹ کہتے ہیں، وہ پاپولر ووٹ انہی دونوں جماعتوں کے درمیان ہوگا۔ یہ آج یہ بات شاید آپ کو بہت ارلی لگے، یا آپ میں سے بہت سے لوگ شاید اس کو پسند بھی نہ کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملک میں ایک جماعت کبھی بھی کامیاب سیاسی زندگی کی ضمانت نہیں ہوا کرتی۔ 2 جماعتیں بہرحال، 2 یا 2 سے زائد جماعتیں بہرحال ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر جو پولیٹیکل بیلنس ہے یا جو سوسائٹی کے اندر جو بیلنس ہے وہ ایک نظریے کے مخالف دوسرے نظریے کے ہونے کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہوتا ہے۔
حکومت کس کی بنتی ہے، کیسی بنتی ہے، کب تک وہ چلتی ہے، یہ ابھی کہنا بہت قبل از وقت ہے، مگر جو ایک عمومی قسم کا جو ٹرینڈ ہے، میں اس کے اوپر یہ ساری گفتگو کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کا پورا دیکھیے گا۔ اب جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم الیکشن کے اس عمل سے گزر چکے، اب میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم زیادہ ان موضوعات پہ بات کریں کہ جس سے عوام تک، آپ تک، میرے ویورز تک میری وہ باتیں پہنچ سکیں کہ جو شاید آپ سب کے لیے فائدہ مند ہو سکیں۔ یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم آپ کا ہے، آپ کے بچوں کا ہے، آپ کے بہن بھائیوں کا ہے، ہم سب کا ہے۔ یہ میری ذاتی کاوش ہمیشہ سے یہی ہے کہ میں کچھ ایسی بات آپ تک پہنچا سکوں کہ جس سے فائدہ پہنچ سکے، ذہن کھل سکے، آپ سوچنے کے اوپر آمادہ ہوں، نئے نظریات کو ایکسیپٹ کرنے کے اوپر آمادہ ہوں۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ جب وہ انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ اسٹیگننٹ واٹر سٹنکس، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کھڑا پانی ہوتا ہے وہ جوہر بن جاتا ہے۔ پانی وہی شفاف رہتا ہے جو بہتا رہے، اور نظریات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، خیالات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کے اندر وقت کے ساتھ نئی چیزوں کی ایکسیپٹنس بھی آئے اور پرانی غلطیوں کو دور کرنے کا عمل بھی جاری رہے۔ تو اس چینل پہ اب آپ کو نہ صرف یہ کہ روزانہ کی بنیاد پہ سیاسی، ملکی، بین الاقوامی قسم کے جو موضوعات ہیں ان کے اوپر نہ صرف آپ کو ویڈیوز ملیں گی، ان کے اوپر آپ کو تجزیات ملیں گے، آپ کو خبریں بھی دی جائیں گی، بلکہ میری کوشش ہوگی کہ اس پلیٹ فارم کے اوپر ایک ایسا سنجیدہ طبقہ میرے ساتھ جڑے جو الٹیمیٹلی اس ملک کی معاشرتی اور سیاسی جو مینٹل ڈیولپمنٹ ہے اس میں اپنا اثر دکھا سکے۔ ہمارے چینل کے ساتھ آپ جڑیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو پھیلائیں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ میری یہ کاوش ہے، میری یہ خواہش ہے کہ اس چینل کے ذریعے ہمارا اس معاشرے میں، اس ملک میں ایک ایسی کنٹریبیوشن ہو سکے کہ ہم ایک بہتر معاشرے کی طرف سفر کر سکیں۔ اس گزارش کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اس وقت جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رات کا آدھے سے زیادہ حصہ گزر چکا ہے، کل جب سیاسی صورتحال واضح ہوگی تو میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ ہمارے ساتھ ہمارے دیرینہ ساتھی ساجد بنگیال صاحب بھی موجود ہوں، تاکہ ہم ایک دو ویڈیوز جو الیکشن کا عمل ہے اور اس کے اوپر، چونکہ وہ بھی فیلڈ میں تھے، میں بھی فیلڈ میں تھا، آپ تک اپنے خیالات اور مشاہدات پہنچائیں، اور اس کے بعد ہم یہ کوشش کریں گے کہ ڈیلی بیسس پر روزانہ کی بنیادوں پر ویڈیوز آپ کے سامنے لے کے آئیں، جس میں فوڈ فار تھاٹ ہو، جس سے آپ سوچ سکیں، تاکہ ایک اچھا ذہن اس چینل کے ذریعے پیدا ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ خالد عزیز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔